The right path, सही रास्ता, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं इस्लाम में कैसे आया। ये 1990 की बात है। मैं एक आम अमेरिकन ज़िंदगी गुजार रहा था। जैसे आम लोग दुनियावी ज़िंदगी के पीछे भागते हैं, दुनियावी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, बिल्कुल एक टिपिकल अमेरिकन। 1990 में मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई। उससे 10 महीने पहले मेरी पहली बेटी क्रिस्टीना पैदा हुई। उसमें मैंने ऐसी खास बात देखी जो पहले मैंने कभी किसी बच्ची में नहीं देखी थी, क्योंकि वो पहले दिन से ही अपने कदमों पर खड़ी हो सकती थी। अगर मैं उसको उसके कदमों पर खड़ा करता था तो वो खुद खड़ी हो सकती थी। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि न्यू बॉर्न बेबी कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। मैंने उसे कोई मौजज़ा न समझा, बल्कि मैंने उसको इंटरेस्टिंग समझा और इस बच्ची को देखकर खुश हुआ। उसको कोई मैसेज नहीं समझा। ये मैसेजेस मेरी जिंदगी में 2 बार आए। दूसरी बार बहुत ही ड्रामाई अंदाज से। 10 महीने बाद मेरी दूसरी बेटी हाइना पैदा हुई। उसको बर्थ रूम से सीधा इंटेंसिव केयर यूनिट में ले गए। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनका इलाज वहां होता है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि क्यों। उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं डॉक्टर था जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, अमेरिका के मशहूर तरीन अस्पतालों में से एक। ये वो अस्पताल था जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को जब गोली लगी थी तो वो यहीं पे आए थे। वहां पे बहुत ही हाई लेवल का इलाज होता था। आप उस हॉस्पिटल में कोई गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते। जब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी बेटी का रंग नीला है तो मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में देखने गया। उसके सीने की सतह से नीचे पैर के अंगूठे तक उसका रंग स्याह नीला था, बहुत ही गहरा डस्की टाइप ब्लू। वो लोग जो मेडिकल लाइन में हैं वो समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, और उनके अलावा भी कुछ लोग समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। जो लोग नहीं जानते, जब आप अपनी रगें देखोगे अपने बाजू में, तो जिनका रंग पीला रंग है मेरी तरह, ये रगें नीली हैं, क्योंकि जब खून में ऑक्सीजन होती है ये लाल होती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती ये नीली हो जाती है। यही रंग मेरी बेटी का था। हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें पता चला कि मेरी बेटी को कॉक्टेशन ऑफ द ईओटा है, यानी शहरक में प्रॉब्लम। ये सीने के नीचे एक बड़ी नाली है जो हार्ट से निकलती है और जिस्म के बाकी हिस्सों में खून लेकर जाती है। ये बहुत ही ज्यादा तंग थी। एक तरफ से रग का साइज बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल दरमियान में ऐसे तंग था जैसे कुछ भी नहीं हो। मेरी बच्ची की ये कंडीशन थी, वो मर रही थी और उसका दम घुट रहा था। अब एक डॉक्टर के तौर पर मेरी समझ में सब आ रहा था, ये सब क्या मामला है। मैंने बहुत सी हार्ट सर्जरी में डॉक्टरों को असिस्ट किया था। मैं जानता था कि हमें छाती की इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। वो छाती को काट कर उसे खोलेंगे और रगें गराट से बदलेंगे, और आमतौर पर ऐसे बच्चे तंदुरुस्त नहीं रहते। 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी को देखते हुए मेरा अंदाजा था मेरी बेटी की सर्जरी होगी, कुछ साल वो ठीक रहेगी, उसकी फिर से सर्जरी होगी, और वो जूं बड़ी होती रहेगी। उस क्राफ्ट को बदलना पड़ेगा, और आखिरकार क्राफ्ट फेल हो जाएगा और मेरी बेटी मर जाएगी। ये मेरी सोच थी उस वक्त, और जो लोग मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे उनका यही ख्याल था। एक दिन से भी कम उम्र की बच्ची के बारे में इस नतीजे पर खड़े थे जिसका जिस्म मर रहा था ऑक्सीजन की कमी से, और हम उसे मरता देख रहे थे। वाशिंगटन डीसी में पास ही एक शहर से उन्होंने हार्ट सर्जन को बुलाया। जब वो मेरी बेटी का इलाज करने आए तो मुझे अपनी बच्ची को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल था। मैं उनके काम में कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर निकला और दालान से नीचे चला गया, क्योंकि उसके पास ही एक प्रेयर रूम था। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब मैं उस रूम में जा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इबादत की संजीदा होकर, और मुझे याद है मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इबादत की संजीदा होकर, और मुझे याद है कि मैंने पहले संजीदा होकर कभी भी दुआ नहीं की। मैं जिंदगी में एक खुद मुख्तार इंसान था। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती तो मैं जानता था मुझे उसके लिए क्या करना है, और अगर मैं कोई चीज हासिल करना चाहता तो मैं जानता था कि वो मुझे कैसे हासिल करनी है। मेरी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त नहीं आया
کہ کسی الجھن میں پڑا اور مجھے معلوم نہ ہو کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور مجھے لگے کہ میں بے بس ہوں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں عیسائیت سے اسلام میں آیا۔ ایک طرح سے یہ سچ بھی ہے کہ میں آیا، لیکن میں اس پر آؤں گا، لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں کبھی کرسچن نہیں تھا، میں ایک ایتھیسٹ تھا۔ میں ان میں سے تھا جو خدا کے ہونے کو نہیں مانتے، بلکہ میں لوگوں سے بحث کرتا تھا کہ خدا پر یقین نہ کرو۔ جب میں اس پریئر روم میں گیا تو ایک چیز مجھے محسوس ہوئی کہ یہ صرف ایک پریئر روم تھا۔ وہاں پہ کوئی کراس نہیں تھا، نہ کوئی صلیب تھی، نہ کوئی مورتی، کوئی دھارمک نشانی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں۔ اور فوراً میں نے محسوس کیا کہ یہ جگہ صحیح ہے، لیکن کیونکہ میں ناستک تھا، میں نے وہ پریئر کی جو اب تک میں نے جانی تھی۔ یہ کوئی خاص نہیں تھی، یہ ایک معمولی سی عبادت تھی، لیکن اس کی اپنی ایک طاقت تھی۔ یہ دعا تھی، اے خدا اگر تو ہے، تو جانتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی خدا سے کفر کرنے میں گزاری ہے۔ میں نے خدا کو کبھی نہیں مانا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میں دنیا کی کسی بھی طاقت سے اس بچی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس وقت اگر میری بچی کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ خدا ہے۔ اگر وہ ہے، اس لیے صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس سے دعا کروں کہ خدا اگر تو ہے۔ میں نے اعتراف کیا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں نے کہا میں نہیں جانتا کہ تو ہے یا نہیں، لیکن اگر تو ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ایک معاہدہ کیا، میں نے ایک وعدہ کیا، میں نے کہا اے خدا اگر اس نے میری بچی کی زندگی بچائی، پھر اگر اس نے مجھے دین کی طرف ہدایت دی، میں دین جو اس کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہو میں قبول کروں گا۔ اور مجھے وہ الفاظ پکے یاد ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے ہدایت دے اس دین کی جو اسے سب سے زیادہ راضی کرے، اور میں نے اسے قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ مجھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں انٹینسیو کیئر یونٹ کی طرف واپس گیا۔ جب میں داخل ہوا تو ڈاکٹر میری بیٹی کے گرد ایک فٹ بال کی ٹیم کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ وہ کمرے کی دوسری طرف تھا۔ آخر میں جب میں اندر گیا انہوں نے میری طرف دیکھا اور میں دیکھ سکتا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی چیز بدل گئی۔ جب میں ان کے پاس گیا سرجن نے میری طرف میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور کہا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جو ڈاکٹر میرے پاس میں تھے وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ اس نے ایکسپلین کرنا شروع کیا، مریض کی ڈکٹس آرٹریوسس اور اس کے بارے میں ایکسپلینیشن کیا کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے دوسرے ڈاکٹروں کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ صرف میں اکیلا نہیں ہوں جو اس ایکسپلینیشن سے متفق نہیں ہوں، اور میں نے محسوس کیا اگرچہ یہ ایکسپلینیشن اس کے لیے کام کر گئی لیکن مجھے اس پر یقین نہ آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو کر پہلی بار عبادت کی تھی۔ میرا یہ یقین تھا کہ اس میں میرے پروردگار کا ہاتھ ہے۔ پہلے ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا تھا جس میں تھا کہ اس کی زندگی لمیٹنگ کنڈیشن میں ہے۔ جو بعد میں ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ اس کی کبھی سرجری نہیں ہوئی، اس نے کبھی دوائی نہیں لی، اور وہ بالکل ہی ایک نارمل بچی کی طرح ہو گئی۔ حقیقت میں اس سال اس نے انٹر کالج جوائن کیا ہے۔ جب میں نے یہ معجزہ دیکھا میں نے احساس کیا کہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا تو میں قصوروار ہوں گا۔ تو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے پروردگار سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے گائیڈ کرے گا اس دین کی طرف جس سے وہ سب سے زیادہ راضی ہو، میں وہ قبول کروں گا۔ اور آخری چیز جو میں چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو میں اس وعدے کے ساتھ ہی مر جاؤں گا۔ میں نے الگ الگ دھرموں کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میں نے بدھزم، ٹوئزم، شنٹوئزم، بھگوت گیتا، ہندوازم کو پڑھنا شروع کیا، اور اپنے طریقے سے جودائزم، کرسچینٹی پر کام کیا۔ میں نے تمام مذہب سلسلے وار پڑھے، ہر ایک جنہوں نے توحید کا انکشاف کیا ان کے اوپر میں نے اپنے طور پر کام کیا۔ وہ تمام مذہب جن سے میرا سامنا ہوا بیسیکلی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وہ نہیں ہیں۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لگا بدھزم، ٹاؤزم، ہندوازم کے خلاف فیصلہ کرنے میں، اسی لیے میں جودائزم پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں جودائزم پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ سچائی ہے لیکن اس میں کچھ اور بھی تھا جس پہ میں یقین نہیں کرتا تھا۔ میں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں مطابقت دیکھی، میں اس کے بارے میں پھر کبھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے یہ پتہ لگایا 3 پیغمبروں کی پیشن گوئی کے بارے میں کہ ان کو پیروی کرو۔ ظاہر ہے اس سے سوال اٹھتا ہے اگر وہ پیغمبر جان یسوع میں بیپٹزم دینے والا
کو نہیں گنتے ان تینوں میں سے، تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں اس آیت کی طرف آیا، جیسا کہ اس آیت میں پڑھا تھا میں یہ جواب ڈھونڈ رہا تھا لیکن یہ کہیں بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ میں نے سدرن بیپٹسٹ پڑھا، کویکرز، یونانی آرتھوڈکس، رومن کیتھولک، مورمون، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ۔ اس آیت کے ان تمام فرقوں سے میرا سر گھوم رہا تھا، جو بھی کم یا زیادہ وقت میں نے لگایا اور آخر میں کبھی بھی میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے سوچا میں پریسٹ کے پاس جاؤں گا، وہ کچھ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، بہت کم عیسائی ہیں میرے تجربہ کے مطابق جو یہ کرتے ہیں کہ بائبل پڑھتے ہیں اور اس کے پہلوؤں پر سوال کرتے ہیں۔ پلیز یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ میں کسی کو نیچا دکھانا نہیں چاہتا، میں عیسائیوں پر تنقید کرنا نہیں چاہتا جو اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ اکثر عیسائی اپنا عقیدہ بنا شرط، بغیر کسی تجزیہ کے رکھتے ہیں۔ میں نے پایا جیسس اپنے آپ کو آدم کی اولاد کہتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پریسٹ مجھے بتائیں کہ کیوں عیسائی اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو آدم کا بیٹا کہتا ہے۔ میں نے پایا 3 جگہ پر کہ سب سے امپورٹنٹ حکم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ او اسرائیل، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ میں نے ٹرینٹی کہیں بھی نہیں پایا۔ کہتے ہیں اگر ٹرینٹی بائبل میں نہیں ہے پھر لوگ کیوں اس کی تعلیم لیتے ہیں اور کیوں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، کیوں اس کی پیروی کرتے ہیں، کیوں لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں یوحنا کا پہلا خط چیپٹر 5 ورس 7 میں نے پایا کہ یہ غلط ہے، اصل نسخوں میں یہ موجود نہیں ہے، یہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ ماڈرن بائبل میں یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی معروف بائبل میں جو آج کل چھپ رہی ہے نہیں پاؤ گے۔ آپ نہیں پاؤ گے کہ باپ، بیٹا اور ہولی اسپرٹ یہ 3 ایک ہیں۔ اب آپ کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ آج کل کے عالموں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ گمراہ کن تحریر ہے۔ اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کہتی ہے کہ یہ گمراہ کن اندراج ہے۔ میں پادریوں سے کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ان سوالوں کا جواب دیں مجھے، اور میں نے کسی بھی فرقے، کسی بھی جگہ ایک بھی نہیں پایا جو جواب دے۔ میں پہلے سے زیادہ اندھیرے میں محسوس کرتا ہوں۔ میں یقین کرتا ہوں جو جیسس نے تعلیم دی، میں یقین کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں، میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ انسان کا اللہ سے تعلق سیدھا ہے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے اعمالوں کی جواب دہی ہوگی۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ ہم ان اصل گناہوں کے داغدار ہوں، وہ گناہ جو ہم نے کبھی نہیں کیے۔ میں ٹرینٹیرین کے خلاف تھا، لیکن میں ہر چیز سے متفق تھا جو جیسس نے تعلیم دی۔ میں نے یہ 2 چیزیں الگ الگ پائیں اور کوئی بھی پادری مجھے ایکسپلین نہ کر سکا۔ کچھ سالوں تک میں تلاش کرتا رہا لیکن کچھ حاصل نہ کر سکا۔ ویسٹرن میں، امریکہ میں جو آخری مذہب ہے وہ اسلام ہے، جس کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ غور کریں۔ یہ صرف اس وقت نہیں تھا، لیکن جب میں اسلام کے بارے میں سیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہر چیز فوراً سمجھ میں آ گئی، ہر چیز جگہ پہ آ گئی۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ 3 پیغمبروں کی پیشن گوئی پیروی کے لیے، جان دا بیپٹسٹ 1، جیسس کرائسٹ 2، پھر تیسرا کون ہے؟ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر آ گئی۔ جیسس کی ساری تعلیم، اس کی تعلیم کہ خدا ایک ہے، اس کی تعلیم پیغمبر وہ خود، یہ ایک تعلیم ہے کہ ہم سیدھے خدا کو جواب دیں ہیں بغیر کسی وسیلہ کے۔ کوئی سادھو، کوئی پادری کہ تم کنفیشن کرو اور معافی طلب کرو، نو، ہماری جواب دہی سیدھی خدا کے سامنے ہے بغیر کسی وسیلہ کے۔ میں نے مستقل مزاجی پائی عقیدہ میں، وہی کہ اس پورے سلسلہ میں یہ وجہ تھی کہ میں اسلام کو گلے لگایا۔ میں نے اپنی تلاش کا جواب اسلام میں پایا، وہی کے سلسلہ کے تسلسل میں نے اسلام کو سلسلہ وہی کے اختتام کے طور پر پایا۔ یہ میری کہانی ہے، یہ میری آپ بیتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کسی کو فائدہ نہ ہو میرے علاوہ۔
ایسا دکھتا ہے کہ ہر ایک کے پاس شہادت ہے اور خدا ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، اور اگر آپ مخلص ہیں تو وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی بیماری ہے، اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں، اگر آپ دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہیں کہ آپ خدا کو ترجیح نہیں دیتے، تم آسانی سے جال میں پھنس سکتے ہو۔ آپ خدا کا شکر ادا کرنا شروع کریں، پیدا کرنے والے کی بجائے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا بند کریں۔ کچھ سال بعد ایز اے ڈاکٹر میرے پاس ایک مریض تھی۔ اس کا لڑکا دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس نے خدا سے دعا کی، اس نے مانگا کہ اس کے بچے کو بچا لے۔ اس نے وعدہ کیا، اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا جس طرح میرا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے وعدہ پورا نہیں کیا، وہ پھر گئی۔ مجھے لگتا ہے اس طرح میری کہانی ختم ہوتی ہے، کیونکہ جب میں نے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس لیے مسلم نہیں بنا کہ میں بہت زیادہ سمارٹ ہوں۔ میں نے فگر آؤٹ کر لیا، لیکن کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ اب یہ عورت بالکل اسی سچویشن میں تھی۔ وہ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ لیتھل ہارٹ ڈیفیکٹ، جیسا کہ میرے بچے کو بھی یہی بیماری تھی۔ اور ہم دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے مخلص بنایا، اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ نہ کر سکی، وہ اپنے امتحان میں فیل ہو گئی۔ اس میں ایک سبق ہے میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ ہم سچے دین کی طرف آتے ہیں نہ کہ اپنے بلبوتے پر، سوائے اس کے کہ ہم اسے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو جس نام سے بھی آپ اس کو جانتے ہیں۔ عبادت کریں پیدا کرنے والے کی، خلوص کے ساتھ دعا کریں کہ وہ آپ کے دل اور دماغ میں حق کی طرف ہدایت دے اور آپ کو اس سے راضی کرے، اور آپ تلاش کر لیں گے اگر آپ مخلص ہیں اور اگر اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سچا دین آپ کے دل میں اتر گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ایز اے بردر اور سسٹر ہم میں شامل ہو جائیں گے۔